بلوچستان میں بھی گیلپ کا جو سروے رپورٹ آئی تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ پاپولر جماعت تھی 2024 کے الیکشن میں بھی، اور اب حالیہ جو سروے ہوا ہے اس میں بھی سب سے پاپولر جماعت ہے، سیاسی جماعت۔ تو آپ نے اس کو الیکشن تو وہاں پہ لڑنے نہیں دیا گیا، وہاں پر جو ہمارے کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے تھے ان سب کو تو آپ نے ہرا دیا۔ وہاں پہ ہم سب کے سامنے ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو آپ نے الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا، اور بلوچستان کے اندر آپ یقین کریں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو کنٹرول تھا، انہوں نے ایک ایک حلقے میں سے 10 15 امیدواروں سے پیسے لیے کہ ہم تمہیں جتائیں گے، اور جس نے سب سے زیادہ پیسے دیے یا جس کی سب سے بڑی سفارش تھی اس کو جو ہے وہ لا کر اسمبلی کے ممبر بنا دیا گیا۔ کوئی عوامی رائے کا احترام نہیں کیا گیا۔ ہمارے لوگوں نے ہزاروں ووٹ لیے اور رزلٹ جو ہے وہ ان کو تھمایا گیا جو من پسند لوگ تھے یا جن سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے۔ تو بلوچستان کی اسمبلی اور پورے پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلی سمیت، نمائندہ لوگ تو اس میں ہے نہیں، فارم 47 کے لوگ ہیں، آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو آپ کیسے ڈال سکتے ہو سیاستدانوں میں؟ ہم بھی تھے 2018 سے لے کر 2022 تک رہے ہیں، پونے 4 سال۔ تو پاکستان میں سب سے کم دہشت گردی ہمارے دور میں تھی، آپ نے دیکھا بلوچستان میں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، وہاں پہ حالات بہتر ہو رہے تھے، خیبر پختونخوا میں۔ تو یہ تو سیاستدانوں پہ کوئی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ناکامی ہماری ملٹری انٹیلیجنس کی ہے۔ پیسے نہیں دے کون سا گیٹ ویڈیو گیٹ کے پاس جب انٹرویو ہوا ان کا ویڈیو بنایا تھا؟ نہیں، ہاں میں نے بنایا تھا۔ کوئی فل نہیں صحیح میرے کو میں آپ کو ساری شرم کرو، حیا کرو۔
कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी, इधर दिखाने को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है या बढ़ चुकी है। इंशाल्लाह ये जदोजहद हमारी रहेगी जब तक इमरान खान वो असीरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब तक बाहर नहीं आ जाते, जब तक उनको नहीं निकाला जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में अपने ये रिलीज इमरान खान की एहतजाजी रैली को जारी रखेगी। परफेक्ट तो सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन की जात है। बेहतर कौन था 3-4 गवर्नमेंटों में से? बेहतर जो था ना, जिसको हम कहते थे इंडिपेंडेंट हम रहे हैं, वो इमरान खान का दौर है, जिसके अंदर हम कहते थे कि जी वी आर इंडिपेंडेंट। जी हम आजाद। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। नहीं, जब हमारे मुल्क के वजीर आज़म ही कहते हैं कि हम आजाद नहीं हैं। बेगर्स कांट बी चूजर्स। जी बिल्कुल इस तरह, लेकिन वो कहते थे वी आर इंडिपेंडेंट, हम आजाद हैं। तो फिर हमें उसकी बात माननी चाहिए थी और हम आज़ाद ही एक मुमलिकत के तौर पे हम पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कि एक आज़ाद कौम है हम। बहुत जबरदस्त बात की आपने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाज़रीन किराम, सर ने बताया कि दो तरफा नजरियात हैं। एक प्राइम मिनिस्टर कहता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स और दूसरा कहता था कि वी आर इंडिपेंडेंट, हम किसी के गुलाम। काशी कब्रिस्तान में 13 खबरें कल रात प्रेस गाड़ी सरकारी गाड़ियाँ आई है और इन लोगों को दफन किया। पता नहीं ये कहाँ से इसने लाया है, कहाँ कौन है। देखो एक ये वो है, ये देखो इसका ये साबुत है, ये खून है, देखो तेरा लाशें, एक ये सारा खबरें। समय खान, ये आपका ग्रुप में जो है शेयर करो ताकि सबको पता चले। ये काशी कब्रिस्तान है, काशी रोड काशी कब्रिस्तान। कल रात 2:30 बजे ये वाक़या हुआ है। कि चूंकि बात बनी थी, हमेशा से इन कैमरा ब्रीफिंग होती है और अक्सर जो नुमाइंदे होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो अपोजिशन के हो, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर अक्सर कहते हैं कि मुल्क के अंदर हालात खराब है, दहशतगर्दी खराब है, हमें लॉ एंड ऑर्डर का नहीं पता। तो आप इन कैमरा ब्रीफिंग बुलाएं, सर्विसेज चीफ को बुलाएं जो हमें आगे बताएं कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। उसके लिए अगर हुकूमत इतनी सीरियस होती तो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को बुलाती या हमें इजाजत देती, हम खान साहब से मिलते, खान साहब का बयानिया यहाँ लेकर आते, या खान साहब को असल में यहाँ पे होना चाहिए था। और उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ, हमेशा बड़े बड़े लीडरान को बुलाया जाता है और खान साहब का जितना रीजनल मैटर्स पे, इंटरनेशनल मैटर्स पे, लॉ एंड ऑर्डर पे जितना खान साहब को अबूर हासिल है एज एक्स प्राइम मिनिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह 2022 तक जब तक हमारी हुकूमत थी कोई दहशतगर्दी नहीं थी। हमारे दौर हुकूमत में आप देखिए कि कितने बम ब्लास्ट हुए, कितने ड्रोन अटैक्स हुए, कितने दहशतगर्दी हुई। हमने बहुत सारे चीजों को कंट्रोल किया हुआ था क्योंकि खान साहब की टॉप प्रायोरिटी है ही पाकिस्तान। ऐसे में अगर हुकूमत सीरियस होती तो मैंने कहा कि 9 बजे 8 बजे जेन मैनुअल के मुताबिक आप हमारे सलमान अकरम राजा साहब को मिलने दे देते या खान साहब को आप यहाँ पे बुला लेते, सीरियसनेस का भी हुकूमत का पता चल जाता और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान
جو کہ صرف ذاتی اس کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ووٹ ہے سب سے زیادہ پاکستان کو، وہ یہاں پہ آتے اپنا بیان کرتے پھر آگے ملک جاتا. یہی ہماری سیریسنیس تھی. خان صاحب کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اڈیالہ اللہ انہیں جیل سے نکالے. خان صاحب واسطے دعا کرو، اللہ انہیں جیل چو کڈے. السلام علیکم، کیا حال چال؟ ایسی میٹنگ میں پریزنٹیشن کے بعد صرف بات کرنا حل نہیں ہے، بات کے بعد کنکلوژن نکالنا کہ آگے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا آگے اقدامات کرنے ہیں، ان اقدامات کے لاجسٹک کیا ہوں گے، ان کو کرنے کی کون کون سی ذمہ داری کس کس کی ہوگی. جب تک ہم اس کو ڈیٹیل میں پراپرلی پلان نہیں کریں گے تو اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. 9 مئی میں آتا ہوں، پہلے میرا اس سوال کا جواب دیتے پھر میں 9 مئی والا بھی پوچھتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ دہشت گردی کے بات یہ ہے کہ میں نے بالکل کہا، کس سے پوچھا؟ اسٹیبلشمنٹ سے میں نے پوچھا کہا کہ جی آپ تو میرے حلقے میں سے ایک حلقے میں سے 500 بندوں کو اٹھایا گیا تھا، لیگلی اور انلیگلی. ایف آئی آر کر کے بھی اٹھایا، اسے علاوہ غائب بھی کیا. 500. اب پاکستان میں 1000 حلقے ہیں، کتنے لاکھوں لوگ بنتے ہیں، کیا کیا گیا ان کے ساتھ؟ تو دہشت گردی میں میرے اوپر اس وقت 100 ایف آئی آر ہے دہشت گردی کی. کچھ میں میری ضمانت ہو گئی ہے، کچھ میں ایکسکانڈر ہوں. اس والے چل رہے ہیں کیس میرے اوپر 63+ کیسز میرے اوپر ہیں. اس عدالت میں نے بتایا دہشت گردی کے. میں چیلنج کرتا ہوں گل بہادر میں کتنے ہیں، کل رپورٹ دے دیں. جو یہ کہہ رہے ہیں نا سب سے بڑا ایشو. اچھا، آپ کا موازنہ پھر گل بہادر سے کیا ہے؟ اس وقت سب سے بڑا ٹیررسٹ کس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، جو اون کر رہا ہے ایکٹیویٹیز کو، گل بہادر ہے یا نور ولی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کتنی ایف آئی آر ہیں ان کے اوپر دہشت گردی کی. میرے 5 کی اور عمران خان کی تو 1% بھی نہیں ہوگی. میری آپ کو انہوں نے کیا جواب دیا میٹنگ میں انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ سوال جواب تو نہیں تھا سب. عوام کے بغیر اس طرح کی جنگ جیتنا ناممکن ہے. کیا عوام ساتھ نہیں ہے؟ ضروری ہے. عوام تو ساتھ ہے، عوام تو چاہتے ہیں کہ عوام امن تو چاہتے ہیں، لیکن عوام کا اپنے اداروں سے اپنی حکومتوں سے اعتماد بھی اٹھ چکا ہے. کیوں اداروں سے کیوں اعتماد؟ غلط پالیسیاں. غلط پالیسیوں کی وجہ سے اعتماد اٹھ چکا ہے. اب دیکھیں نا، اب گڑ طالبان کیا جواب دیا میٹنگ میں انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ سوال جواب تو نہیں تھا فی الحال. یہ تو ایک میٹنگ ایسی تھی، پریزنٹیشن تھی. پریزنٹیشن کے بعد پھر ہر ایک نے اپنی بات کی. صرف اس میں بھی میرے تفصیلات ہیں کہ آپ میٹنگ میں ہم ایک پریزنٹیشن کے بعد ہر ایک نے بات کر لی. اب اس کا اسٹیپ 2 یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک چھوٹی میٹنگ میں بیٹھنا چاہیے، چھوٹی کمیٹی میں، اور ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہاں جی بتائیں مالک صاحب، آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا چاہیے، کس طریقے سے آپ یہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس چیز کو. آپ کہیں گے مجھے گاڑی چاہیے، میں وہ گاڑی تو میرے پاس نہیں ہے. آپ کہیں گے چلو موٹر سائیکل، پھر آپ ذہن میں ڈالیں گے نا کہ میں کاؤنٹر کرتا ہوں موٹر سائیکل. ایک نقطے کے اوپر کام کیا جائے. تو میں موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. پھر آپ اپنا پیدل پلان بنائیں گے یا رینٹ پہ گاڑی لیں گے یا کوئی موٹر سائیکل کہیں اور سے ارینج کریں گے نا. تو یہ پراپر پلان بننا چاہیے. 9 مئی کے اوپر پریزنٹیشن ہو جانا، اس کے بعد میں نے اپنی بات کی، آپ نے اپنی بات کی، اس نے اپنی بات کی، چلو جی اعلامیہ پیش کر دیا. اس طرح کی دہشت گردی کاؤنٹر ہوتی یا ہو سکتی اب تک ہو گئی ہوتی. ان سے آگے نکلنا پڑے گا. آپ کو ایک حلقے سے 15-20 لوگوں کو ضابط دکھایا. ان کو کہا کہ ہم تمہیں جتائیں گے. 15-20 لوگوں سے اور وہ ٹھگور کے دھندے کیے. اور آخر میں جس کی سفارش کی اور جس کا سب سے زیادہ پیسہ چلا اس کو انہوں نے جا وہ الیکشن کرا دیا. گیلپ کی سروے رپورٹ کے مطابق 2024 میں جو ہوئی، پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کی سب سے بڑی جماعت تھی، سب سے زیادہ پاپولر جماعت. میری سیٹ پر سردار خان کاکڑ کھڑا تھا، وہاں پر سردار بابر مظفر جیتا، وہاں پر صدام کریم جیتا، وہاں پر نظام کھچی جیتا، داؤد شاہ کاکڑ جیتا، غفار کاکڑ جیتا. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بلوچستان میں بھی ہوتی. لیکن کس نے بنایا؟ ان کینڈیڈیٹوں کو اب دیش کی پوری حکومت سرکاری کرنا چاہتی. یہ تیری اسکرین دکھ رہی ہے. ہاں یہ نہیں. جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان، جن حادثات کی وجہ سے لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، دیٹ واز دا فرسٹ شہادت، دیٹ واز دا فرسٹ سیریس اٹیک آن پاسبل ڈیموکریسی.
کہ جب لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد گریجوئل انکروچمنٹ ہوتا رہا فرام ایوب خان. He was the chief of army staff for a long time. اور 58 میں ننگا کیپچر ہو گیا جمہوریت کا. ننگا نیکڈ کیپچر ان دا فارم آف مارشل لا. اب یہ کیپچر چلا 58 سے لے کر 1969 تک، جب تک ایوب خان صاحب اقتدار میں تھے، اور اس کے بعد یحییٰ خان صاحب آئے. پھر ایک حادثہ ہوا. میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں کہ حادثاتی جمہوریت ہے، یہ جمہوریت سٹرگل کے طور پر پہلی مرتبہ نمودار ہوگی. سٹرگل کے طور پر پاکستان میں جمہوریت نمودار نہیں ہوئی. پھر حادثہ ہوا کہ کون سا؟ مشرقی پاکستان ہم سے کٹا، تو جمہوریت بھٹو صاحب کی فارم میں آئی. جیسی بھی آئی جمہوریت آئی، اور ایک آئین بنایا بھٹو صاحب نے 1973 کا. اب بریلینٹ مین، ان کی کمزوریاں ان کی غلطیاں ایک طرف رکھیے، بٹ اب بریلینٹ مین، کریڈٹ دیجیے تاریخ میں انصاف کے اعتبار سے. تو 1973 کا آئین بنایا اور اچھا بنایا. بٹ پھر الیکشنز کے اندر جب دھاندلی ہوئی تو ضیاء الحق صاحب نے ٹیک اوور کیا فار نو رائم اور ریزن، جبکہ اس کا سولوشن تھا الیکشن. ذہن میں رکھیں، اس کا سولوشن تھا الیکشن. پھر یہ کیپچر ہوا دوبارہ. پاکستان کی جمہوریت جو 6-7 سال چلی تھی اس کا کیپچر ہوا. حادثے کے بعد 6-7 سال چلی، پھر کیپچر ہوا. پھر 11 سال 9-10 سال ضیاء الحق صاحب کی 1977 سے لے کر 1988 تک 11 سال چلی. پھر حادثہ ہوا، ضیاء الحق صاحب کا پلین کریش. پھر جمہوریت واپس آئی. پھر مکس جمہوریت آئی، یعنی آئی جی آئی جو بنائی گئی، جس طرح سے بنائی گئی آپ سب واقف ہیں. ہائیبریڈ حکومت چلتی رہی، فوج کی انٹرفیرنس چلتی رہی، اور پھر ننگا کیپچر کیا مشرف صاحب نے. پھر اگین حادثہ ہوا اور بے نظیر بھٹو کی جو اسیسینیشن ہوئی. پھر ہائیبریڈ جمہوریت آئی، اور دوبارہ for the fourth time in the history of Pakistan there is a recapture by the elite. اور وہ ایلیٹ ہماری اشرافیہ کون ہے؟ کرپٹ لوگ ہیں اشرافیہ. ہماری ڈیفنس سروسز ہیں اشرافیہ، ہماری بیوروکریسی ہے اشرافیہ، ہمارا ایلیٹ ہے اشرافیہ. ہمارا یہ سارا جو جن لوگوں کے خلاف عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی اور وہ ایک خوش فہمی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوش فہمی ڈالی تھی کہ سب کا مقابلہ کرو، اور اس بیچارے نے اور آپ کی پارٹی نے سب کا مقابلہ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر پناما بھی گود میں ڈالا. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہوا کہ یہ قوم ابھی جمہوریت کے لیے کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ پناما بھی دفن ہو گیا. پناما کے اندر جو کوئی چوری ہوئی، آج بھی کوئی اس کا جواب نہیں دیتا. بھائی تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے؟ کبھی قطری خط آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے. یہ جواب آج تک کسی نے نہیں دیا کہ کہاں سے آئے پیسے. تو جمہوریت کا یہ ریکیپچر ہے، اور یہ پہلی مرتبہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عوام الناس کے اور قوم کے نیچے سے جمہوریت کا اسٹرگل ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم. Therefore, please, میں ہسٹری کو کہتے، ہسٹری تو جانتی ہے ہسٹری کو کیا کہنا. میں سمجھتا ہوں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، غصب کی ہوئی ہے طاقت، ان کے لیے پیغام ہے کہ this is for the first time the nation